बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने डॉक्टर ए क्यू खान का नाम तो सुना होगा। वही शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, वही शख्स जिसने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। भारत ने 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी, और उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई बड़ी जंग नहीं हो सकी तो उसकी बड़ी वजह ये है, पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है। और ये एटम बम जो है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बनाया है। मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला। और मेरा और उनका ताल्लुक जो था वो थोड़ा सा मीडिया के हवाले से भी था, किताब के हवाले से भी था। और एक हमारी जो मुश्तरका दिलचस्पी थी वो ये थी कि वो मेरी जो केमिस्ट्री का इल्म है उसकी वो हमेशा तारीफ़ करते थे। बल्कि उन्होंने जो मेरी किताब है, जब मैंने उन्हें किताब दी, पहली दफ़ा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई किताब देने के सिलसिले में, उस किताब के मुतालिक जो एक लेटर लिखा जो दिबाचे की सूरत में किताब में शाया हुआ, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि वो मुझे एक अच्छे पामिस्ट के तौर पे जानते थे। और उस किताब पे जो मगरबी मीडिया का इस्लामी बम है, उसमें डॉक्टर साहब ने जो मेरे मुतालिक लिखा, वो तो पूरा एक ख़त है, वो हम आप स्क्रीन पे वो भी आप देख लेंगे। लेकिन उसमें चंद जुमले ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब जो हैं वो परफेक्शनिस्ट थे, हर चीज़ को बहुत गौर से देखते थे, लेकिन जहाँ तारीफ़ का मरहला आता था तो फिर वो बड़े सखी होते थे। और उन्होंने ख़त लिखा मेरी किताब पे, जो मगरबी मीडिया का इस्लामी बम था, वो उनकी एक, मैं समझता हूँ कि सखावत का कह लें, खुले दिल का कह लें, का एक सबूत है। वो किताब पे जो उन्होंने लिखा है वो उनकी शफ़क़त का, मेहरबानी का और फैज़ी का सबूत है कि कितने शानदार अल्फाज में उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने इस ख़त में लिखा था, जो किताब में वो टाइटल के तौर पे चला, मगरबी मीडिया का इस्लामी बम नहायत दिलचस्प किताब है जिसमें ख़ास तौर पर इस पहलू पर सेर हासिल बहस की गई है कि वो क्या महरक़ात हैं जिनकी बुनियाद पर मगरबी मीडिया की मशीनरी पाकिस्तान के मुबीना बम को इस्लामी बम साबित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। इस गुमराहकुन प्रोपोगेंडा के पीछे जो अनासर कार फरमा है, किताब में उनके चेहरे बड़ी महारत से बेनकाब करके क़ारीन को खूब अच्छी तरह दिखाए गए हैं। किताब में कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के हवाले से जो बाब शामिल किए गए हैं, उनके मुताले से इस बात पर हैरानी हुई कि जनाब मोहम्मद असलम डोगर को इस अहम इदारे के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी ए क्यू खान लेबॉर्ट्री में काम करते हैं। अबलागियात पर उनकी गहरी नज़र है, ख़ास तौर पर मगरब में मुख्तलिफ इबलागी इदारे क्या पॉलिसियाँ तैयार किए करते हैं, उनके ज़ुम्मे क्या अहम काम सौंपे जाते हैं, इनके पीछे कौन से अनासर कार फरमा होते हैं, इन सब के बारे में वो भरपूर मालूमात रखते हैं। हकीकतन मौजू से मुतल्लिक इतने बड़े ज़ख़ीरे को यकजा करके इस किताब में समो दिया है। किताब के हर सफ़े पर लिखी हुई हर सतर उनकी अलमियत, बसीरत, मुस्तक़बिल पर गहरी नज़र और अनथक मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। डॉक्टर साहब ने कि ये मेहरबानी थी कि उन्होंने इतने शानदार अल्फाज में इस किताब के मुतालिक लिखा। अभी जो मैंने जिस लेटर से इक़्तिबास पढ़ा है, उसका आगाज़ उन्होंने ये किया था कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने नई किताब मगरबी मीडिया का इस्लामी बम का तोहफ़ा पेश किया। मैं आपसे एक अच्छे दस्तशनास की हैसियत से तो वाकिफ़ था, लेकिन किताब पढ़कर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप एक अच्छे मुसन्निफ़ भी हैं और इससे पहले भी कई किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। मेरे आर्टिकल जो है मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अखबारों में केमिस्ट्री के मुतालिक शाया होते रहे थे। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, मुख्तलिफ़ मामलात पे कितनी नज़र है। उन्हें ये भी इल्म था कि मैं केमिस्ट्री पे किस तरह के आर्टिकल लिख रहा हूँ, और उन्हें एप्रिशिएट भी किया। तो उनकी इस कुर्बत में मुझे उनका जो पिंडी ऑफिस है केआरएल लेबॉर्ट्री का, वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। कोहटा के मरकज़ में जाने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। ना कभी मैंने इसकी इस ख्वाहिश का इज़हार किया, ना कोई ऐसा मौका बना। लेकिन कोहटा इतना अहम इदारा है कि एक दफ़ा सदर जो है जिमी कार्टर, वो सदर नहीं थे, साबिक़ सदर थे, वो पाकिस्तान आए तो ये ख्वाहिश की गई, ये बताया गया। उस वक्त पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर चुका था कि सदर जिमी कार्टर जो हैं वो केरल देखना चाहते हैं। तो कहा गया कि उन्हें बताया गया कि कोई साबिक़ अमरीकी सदर जो है, कोई भी अमरीकी सदर जो है, वो केरल देखने की कीमत अदा नहीं कर सकता। केरल बहुत बड़ा इदारा है। केरल ने जो है वो पाकिस्तान को एटम बम बना के दिए, केरल ने पाकिस्तान को मिसाइल बना के दिए, और इस एक को मसला ये हो गया, इस मकाम तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया। एक भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं डॉक्टर ए क्यू खान के पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, आप एटम बम बना रहे हैं, अगर आप 10 एटम बम बनाएंगे तो भारत 100 एटम बम बना सकता है, तो ये क्या आपने शुरू किया हुआ मामला? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, बात यह है कि
پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے 3 ایٹم بم کافی ہیں اور انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے 7 ایٹم بم کافی ہیں، اور اتنے ایٹم بم تو بن چکے ہیں، اب باقی ایٹم بم بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہرحال ایٹم بم کی جو بھی صورتحال ہے، یہ بات فیکٹ ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان جو ہے وہ واحد شخص ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، اور وہ بڑے حیرت انگیز شخص تھے۔ اور ایک دفعہ میں یہاں لاہور میں ہم بیٹھے تھے ایک جگہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے انہیں اتنی میموری دی ہے، اتنا غیر معمولی ان کا دماغ ہے کہ وہ فوٹو جینک ان کا دماغ ہے کہ فوٹو اتار لیتے ہیں صفحے کا، جو ہے جو پڑھتے ہیں فوٹو اس کی طرح ان کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے۔ اس کا اگر میں اکیلے بیٹھ جاؤں تو میں پورے ایٹم بم کا جو پلان ہے اس کی فگرز تک جو ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں، میں وہ لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو غیر معمولی ذہانت تھی، اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، اور یہ بہت غیر معمولی کام تھا کہ ایک ایسا ملک جو سوئی نہیں بنا سکتا، ایسا ملک جو سائیکل اچھی نہیں بنا سکتا، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں درآمد ہوتی ہیں، اس نے ایٹم بم بنایا، اور ایٹم بم بھی اس ٹیکنالوجی سے بنایا جو ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت تک امریکہ میں بھی نہیں تھی۔ امریکہ میں بھی وہ ٹیکنالوجی بعد میں گئی، اس کے بعد یہ چین میں گئی اور پھر دوسرے ملکوں میں گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ تھا کہ چند ہفتے، کچھ بہت ہی مختصر مدت کے لیے، وہ اس جو پلانٹ ہے جو ہالینڈ جرمنی کی بارڈر پہ لگا تھا، یہاں 20,000 سے زیادہ سائنسدان تھے، اربوں ڈالر خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے تھے، انہوں نے چند ہفتے وہاں کام کیا، بہت مختصر مدت کے لیے وہاں کام کیا، لیکن ان کا جو ذہن تھا، انہوں نے وہ چیزیں تمام ریکارڈ کر لیں، وہ سارا علم سیکھ لیا، وہ اس علم کو لے کے وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، آج جو آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، ہم نے ایک اور پہلے بھی ان کے متعلق پروگرام کیا تھا، ان کی شخصیت کے متعلق۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ان کی جو پامسٹری کے متعلق دلچسپی ہے، جو خفیہ علوم ہیں، تصوف کے متعلق دلچسپی ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں سائنسدان تھے، بڑا ان کا سائنٹیفک ذہن تھا، اور بہت وہ چیزوں کو دیکھتے تھے۔ کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ ایک ایسا علم ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ غلط یا درست ہونے کی بات میں کچھ نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، وہ پامسٹری کے قائل تھے، بلکہ وہ میں بڑا ناقص آدمی ہوں، میرے علم بڑا ناقص ہے، میری بھی پامسٹری کی وہ تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ہالینڈ سے ان کے دوست آئے تو انہوں نے ملایا، تو وہ بھی حیران ہوتے تھے کہ آپ اتنی ایگزیکٹ باتیں جو ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے جب ہماری گفتگو ہوئی، تو اس سے پہلے بھی مجھے علم تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، تو کئی میٹنگز ہوئی، کوئی ایک میٹنگ تو ان کے ساتھ نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کے پرنٹ بھی دیے اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ یہ میں کبھی بھی نہیں لوگوں کو دکھاؤں گا، تو وہ میں نے نہیں دکھائے، لیکن ان کے ہاتھ دیکھنے کا مجھے بارہا موقع ملا، اور جب ان کو ڈی بریفنگ کے لیے ایک طرح سے نظر بند کر دیا گیا، تو اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جاری تھی اور بہت ان کی کردار کشی ہو رہی تھی، تو میں نے پاکستان اخبار میں ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا جس میں ان کی محبت بھی تھی اور جن میں مختلف چیزوں کا تذکرہ بھی تھا۔ تو اس آرٹیکل میں نے ڈاکٹر صاحب کی لائنوں کو ڈسکس کیا۔ چند روز پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ پامسٹری کا کام جو ہے پریکٹیکلی تو یا پروفیشنلی تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے ایک کتاب جو شروع کی تھی دست شہرت کے نام سے، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہاتھ بھی تھا، تو وہ جو ہاتھ میں نے اکٹھے کیے ہیں، ان کے جو پرنٹ ہیں میرے پاس، ان پہ میں گفتگو کروں تاکہ ہم تھوڑا سا علم اور تجربہ، تھیری اور پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ کس طرح سے چیزیں چلتی۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا جو اس علم کے متعلق ایک معاملہ ہے وہ میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ بات یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ میں لوگوں کو ہاتھ دکھاتا ہوں، آپ لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں کہ ہاتھ میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ ماضی کے متعلق عام طور پہ آپ درست بتا دیتے ہیں، لیکن فیوچر کے متعلق آپ صحیح نہیں بتا سکتے۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے میں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت سے حالات فیوچر میں ہو رہے ہوتے ہیں، متاثر کر رہے ہوتے ہیں انسانی شخصیت کو، تو اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ دعا کا بہت بڑا فیکٹر ہے، محنت کا بہت بڑا فیکٹر ہے، دوسرے بہت سے فیکٹرز ہیں جو قسمت کو اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں کا خیال ہے کہ قسمت جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، لیکن میرا یہ کہنا ضرور ہے کہ کم از کم
جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ ECG کی لکیروں جیسی ضرور ہیں کہ ECG کی لکیروں کو دیکھ کے ڈاکٹر یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو کیا بیماری ہے اور اس کا آگے کیا ہوگا، کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کو آگے بھی دیتا ہے اور پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں میں بڑے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ علم طب شناسی میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایسے علوم سے جو واسطہ ہے یہ ان کے ہمیں بچپن سے ملتا ہے، بلکہ بہت اس وقت سے ملتا ہے جب ڈاکٹر صاحب نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا. ڈاکٹر صاحب کا لیکن ایک بڑا اس میں سائنٹیفک نقطہ نظر تھا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کے رزلٹس لیتے تھے اور دیکھتے تھے کیا حالات، کیا چیزیں ان کے مطابق چلتی ہیں یا کیا ہم اس شخصیت کو، اس معاملے کو صحیح طریقے سے پریڈکٹ کر دیتے ہیں. بڑے سائنٹیفکلی وہ رزلٹس جو تھے وہ انہیں اینالائز کرتے تھے اور اس پہ وہ کمنٹس کرتے تھے، اس پہ گائیڈ کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے متعلق پتہ چلا تھا کہ جی جب وہ بچے تھے تو ان کا ہاتھ ایک ہندو جو ہے، جوتشی جو ہے، انہوں نے دیکھا. بعد میں انہوں نے مجھے وہ ایک جو جنم پتری ہے جو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں یہاں پہ، اور وہ جو ان کی لکھی ہوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جس میں جو پریڈکشنز کی گئی تھی وہ بھی ہیں. تو وہ کچھ واقعہ یوں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھوپال سے بڑی محبت تھی. بھوپال کا جو شاہی محل ہے وہاں ان کی جو ہے والدہ جایا کرتی تھی، وہاں پہ جو ملکہ تھی ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلق تھے. تو ایک دفعہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں جو شاہی جو ایک پنڈت تھا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ دیکھا اور اس پہ جو اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھولے تھے ڈاکٹر صاحب کے، انہوں نے ہاتھ کھولے اور لکیروں کو دیکھا، ریکھاؤں کو دیکھا اور اس کے کہا کہ مہارانی جی بھگوان کی سوگند یہ بچہ بڑے بخت والا ہے، اس کی جنم پتری اور ریکھائیں بتاتی ہیں کہ اس کی پیدائش بڑی نیک فال ہے، یہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا، تعلیم بہت زیادہ حاصل کرے گا، خصوصاً 2 علم حاصل کرے گا. اور میں بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے میٹرولوجی جو ہے اس میں بھی اور ایٹمی سائنس جو ہے اس میں کمال حاصل کیا. البتہ یہ بچہ جو ہے 8 ماہ کی عمر تک کھانسی اور پیٹ درد میں مبتلا رہے گا، پھر صحت ٹھیک ہو جائے گی، عمر کافی ہو گئی، پورے خاندان میں چراغ کی طرح روشن رہے گا، والدہ اور بہن بھائی ان کی خوشیوں اور عزت کا باعث بنے گا اور اپنے ملک و قوم کے لیے نہایت اہم کام انجام دے گا. ہاں، جوتشی نے ٹھہر کر زلیخا بیگم کی طرف، جو ان کی والدہ ہیں، ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا بچے کی خوشبختی کے سبب بیگم صاحبہ کو بہت وافر دولت ملے گی. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ اس علم کے متعلق جو بھی کہیں گے کہ اس کی جو ہندو جوتشی تھے ان کی یہ پیشین گوئیاں پوری ہوئیں، تو کیونکہ کچھ دیر کے بعد ان کی والدہ کو دولت بھی ملی، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ پرنٹ دینے پہ آمادہ نہیں تھے. فاروق صاحب جو ہیں ان کے نائب تھے، اور ڈاکٹر فاروق صاحب، انجینئر ڈاکٹر فاروق صاحب، میں ڈاکٹر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے کے دیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا، بلکہ ہم نے ان کے ہاتھوں کے پرنٹ بھی لیے. تو جب میں نے ہماری ایک نشست، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ مجھے دکھایا تو انہوں نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب بالکل سیدھے سادے ہاتھ، میں نے کوئی چکر وکر نہیں ہے. میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور پھر میں نے دیکھا کہ انسانی عظمت کی وہ کون سی علامتیں ہیں جو ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور اس پہ پھر میں نے ایک بڑا تفصیل سے آرٹیکل بھی لکھا. اور یہ آرٹیکل اتفاق سے اس وقت شائع ہوا جب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نظرمند تھے اور ان کی ڈی بریفنگ جاری تھی اور ان کے مستقبل کے متعلق جو ہے وہ یعنی وہ بڑا پریشان تھے. اور اب یہ بات کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ اس وقت بھی جب وہ نظر بند تھے تو ان کے بھائی بھی ایک دفعہ، بڑے بھائی بھی میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کچھ مشورے کیے، کچھ میں نے انہیں بتایا. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے بھی ایک آدھ دفعہ فون آیا، بڑا مختصر سا فون آتا تھا، مینیج کر لیتے ہوں گے وہ، لیکن بہرحال ان کا فون آیا 2 دفعہ اور انہوں نے تو بات کی. تو میں نے ان سے مختصر یہی کہا کہ آپ کو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جو آزمائش ہے اس میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا ان کے خلاف، اور یہ خطرہ تھا کہ انہیں کسی بڑی طاقت کے جو خلاف ہے، بڑی طاقت کے سپورٹ نہ کر دیا جائے اور ایسا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس جو ہندو جوتشی نے پروڈکشنز کی تھی ان کے متعلق بھی ان سے دریافت کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس ہندو نے ان کی جنم کنڈلی جو ہے وہ بھی بنائی تھی، اور اس جو جوتشی کا نام تھا شری مدن موہن. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مہربانی کی کہ ان کی جو جنم کنڈلی ہے وہ بھی مجھے عنایت کر دی، اور اس میں جو تحریر لکھی تھی انہوں نے لکھی تھی تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی اس نے لکھ دے دیا. تو اور وہ کچھ یوں تھا کہ اس بالک یعنی لڑکے کا جنم پیدائش اچھا ہے، ماتا پتا ماں باپ کے لیے اچھا ہے، عزت و وقت بہت زیادہ ملے گی، عمر طویل ہے، تعلیم اچھی ہے، 2 علوم حاصل کرے گا، کھانسی کی شکایت و پیٹ میں درد کی تکلیف ممکن ہے، خاندان کا نام روشن کرے گا، مکر کا راہو ہے، ماں باپ کے گھر دولت کی افراد سے ترقی دینے والا،
تو اس طرح سے یہ بھی جو اوریجنل عبارت ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں عنایت فرمائی تھی، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے اور بڑا دلچسپ واقعہ بتایا، اور یہ تھا بھوپال میں کوئی پہاڑی والے بابا تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب وہ 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو انہوں نے سائنس پڑھنا شروع کر دی، تو 9ویں جماعت میں سائنس کے ایک پرچے میں وہ 1 نمبر سے فیل ہو گئے۔ اس وقت کے امتحانی نظام کی وجہ سے یہ جو پیپر تھا یہ انہیں دوبارہ دینا تھا گرمی کی چھٹیوں کے بعد۔ پرچہ دوبارہ دینے میں حرج تو کوئی نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے مطابق اسے 3-4 ماہ پریشانی میں گزرنے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جو والد تھے وہ بھی ٹیچر تھے اور اسی اسکول میں پڑھتے تھے جس اسکول میں ایک ٹیچر نے انہیں 1 نمبر کم دے دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہیں کہ 1 نمبر انہیں دے دیا جائے تو ان کو دوبارہ امتحان پیپر نہیں دینا پڑے گا، لیکن ان کے والد صاحب نے سختی سے کہا کہ وہ اس میں کچھ نہیں کریں گے۔ وہ خود بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی ان کی درخواست سنی لیکن انکار کر دیا کہ وہ ایسے نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے انہیں پہاڑی والے بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور ایک روز وہ دونوں جو تھے وہ بابا جی کے پاس چلے گئے۔ ان کا ڈیرا شہر سے کوئی تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ احرام کے لباس کی طرح انہوں نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں۔ وہ لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور ان کو حل کرنے کی دعا دے کر رخصت کرتے تھے۔ تو جب ہماری باری آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمارا امتحان کے 1 نمبر کا مسئلہ ہے۔ بابا جی نے چادر کا پلو جو ہے چہرے پہ لیا، پھر بولنے لگے یہاں سے نیچے ایک سڑک جاتی ہے۔ میں نے کہا جی بابا جی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سڑک پر مختلف نشانیاں بتانی شروع کر دی اور پھر سڑک کو شہر تک پہنچا دیا۔ میں جی بابا جی، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، ڈاکٹر صاحب بڑے جذباتی ہو کے کہتے تھے جی بابا جی، میں کہتا رہا۔ تو شہر پہنچ کر وہ مختلف سڑکوں اور مقامات کے نام لیتے رہے، اور پھر جب انہوں نے ایک بڑا مکان ہے کہا، اس کا اس طرح کا دروازہ ہے، تو میں چونک پڑا اور کہا کہ یہ تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا گھر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اندر اس طرح کے ایک صاحب اس طرح کی ایک ٹوپی پہن کر بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور پھر پلو چہرے سے ہٹا کر بولے تمہارا کام ہو گیا، تم ان سے مل لو۔ ہم دونوں دوست شہر واپس آئے، گھر کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک ٹیچر کا پوچھا، گھر کا پتہ پوچھا، تو تفصیل سے انہوں نے ایڈریس بتایا ڈاکٹر صاحب نے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جانے کے لیے سائیکل موڑا اور سائیکل موڑنے کے ساتھ ہی مڑ کے کہنے لگے قدیر، وہ میں نے تمہارے 1 نمبر کے متعلق تمہارے سائنس ٹیچر کو کہہ دیا ہے، تم اس سے مل لینا، وہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تجربے کی بنا پہ ان پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے، ظاہر ہے آپ ان سے اس یقین کی، اس اعتماد کی توقع تو نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب کیرل کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو ایک دفعہ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے کہا بھی کہ ڈاکٹر فاروق صاحب زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طویل زندگی دے، وہ گواہ ہیں، کہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ 55-56 سال کی عمر میں جو ایک لکیر رک رہی تھی، قسمت کی لکیر رک رہی تھی، تو میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ یہاں سے آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ تو اس پہ انہوں نے کہکا لگایا اور کہا کہ ہاں تم بات تو صحیح کرتے ہو، اس وقت ہم نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ تو ڈاکٹر فاروق صاحب تو ماشاءاللہ آپ زندہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے۔ آئیے اب ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کے خان صاحب کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ پامسٹری ہمیں ان کے متعلق کیا بتاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ہاتھ پہ ان کی عظمت کو تلاش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ قد جو تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ کچھ 6.25 فٹ تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ تھوڑا سا فاصلہ، یعنی ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کھڑا تھا، تو ایک ہمارے درمیان فاصلہ تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تصویر بنانے کے لیے، تو فاروق صاحب نے کہا کہ اتنا ہی فرق ہے جتنا آپ کے بیٹھے اور ان کے بیٹھے اور کھڑے ہونے میں تھا۔ ماشاءاللہ وہ بڑے لمبے تھے، تو ان کو وہ جو ان کا قد تھا اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاتھ جو تھے وہ چھوٹے ہاتھ تھے۔ چھوٹے ہاتھ جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اہرام مصر کا منصوبہ ہے یہ بھی بنیادی طور پہ کسی چھوٹے ہاتھ والے نے بنایا ہوگا۔ کیرل جو ہے بہت زبردست منصوبہ ہے، بہت زبردست پلانٹ ہے، جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے وہ اس کی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی جو لینڈسکیپنگ ہے وہی ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کروائی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بھی رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو ہتھیلی ہے وہ مربع نما تھی، اور جو مربع نما ہتھیلی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال کی بجائے عمل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔
تو جب وہ ہاتھ پھیلاتے تھے تو ان کی تیسری اور چھوٹی انگلی جو ہے ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا. ایسا شخص جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آزادانہ طور پر کام کرتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ پاکستان اٹامک انرجی کے ساتھ کام کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ پاکستان اٹامک انرجی کے ساتھ کام کرتے رہتے تو شاید یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوتا. تو بھٹو صاحب نے انہیں مکمل ایک سہولت دی، مکمل آزادی دی، تو اس کی وجہ سے وہ یہ کام جو ہے وہ مکمل کر سکے. اگر آپ نے کسی شخصیت کے متعلق کوئی پریڈکشن کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہاتھ دیکھنا ہوتا ہے. جو ہاتھ بہت عام چیز ہوتی ہے، ہاتھ کی ساکھ سب سے اہم ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہاتھ چھوٹا تھا جو بڑے کام کرنے والوں کی علامت ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہاتھ پہ دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انگوٹھا. تو ڈاکٹر صاحب کا جو انگوٹھا ہے وہ بھی ان کی شخصیت سے ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھاتا تھا. ان کی جو نچلی پور ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اور وہاں جو انگوٹھا جو ہے نا بڑے ابار زہرا کے ساتھ نا بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ان کے پختہ ارادوں اور زبردست قوت فیصلہ کی نشاندہی کرتا ہے. اگر آپ کا انگوٹھا بھی ایسا ہے تو آپ بھی بہت کام کریں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ایٹم بم بنائیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ میں جو ہے آپ کے ارادے پختہ ہیں اور قوت فیصلہ زبردست ہے. اس کے بعد انگوٹھے کی جو بلائی پور ہے وہ لچکدار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ درست فیصلے کرتے ہیں، وہاں ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے راستے بھی تلاش کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا، لوگوں کو مینیج کیا، اور وہ چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ انہوں نے خریداری بھی کی، اور انہیں پتہ تھا مارکیٹ کا کہ کہاں سے کیا چیز ملتی ہے، اور جو چیزیں وہ نہیں تیار کر سکے، وہاں سے نہیں مل سکی، انہوں نے یہاں کی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو استعمال کر کے وہاں سے اس کو حاصل کیا. اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا کام کرنے والا، اور یہ کہنے والا کہ جو میں دیکھتا تھا میری میموری میں یاد رہ جاتا تھا، میں فوٹو بن جاتی تھی، اس کی پھر دماغی لکیر جو ہے وہ تو بڑی زبردست ہے. اور واقعی ڈاکٹر صاحب کی جو دماغی لکیر ہے وہ بڑی زبردست تھی. تو ڈاکٹر صاحب کی جو دماغی لکیر ہے وہ بڑے منصوبے بنانے والی لکیر ہے. انہوں نے پاکستان کی جو عام چیزوں سے کو بھی اٹامک انرجی میں استعمال کیا، پلانٹ میں استعمال کیا. اور یعنی ہم بات ابھی تک کریں گے کہ چھوٹا ہاتھ، اس پہ ایک بڑی اچھی لکیر. ہم تھوڑا سا لکیر کے متعلق اور بھی تذکرہ کریں گے، اور اس سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ ایک اور چیز جو انسانی ہاتھ کو، انسانی قسمت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ مشتری کا آبار ہوتا ہے. مشتری کا آبار یہ ہوتا ہے، آپ یہ انگلی ہے نا جو آپ کی، یہ مشتری کی انگلی ہے، اس کے نیچے یہ اس آبار کو آپ مشتری کا آبار کہیں گے. یہاں بہت اہم علامتیں ہوتی ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک مشتری، ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ ایک دولت کا، اقتدار کا آبار ہے. تو یہ بہت اہم تھا. یہ ان کی قیادت کو، ان کے جو ڈٹرمینیشن ہے اس کو بیان کرتا تھا. اور یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات تھی، یہ جوپیٹر کے آبار پہ ایک سٹار تھا. اور یہ بڑی بابرکت بات ہوتی ہے کہ جوپیٹر کے آبار پہ اگر سٹار ہو تو وہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے جوپیٹر پہ آبار تھا. تو اس کو آپ دست شناسی میں کہتے ہیں کہ یہ عروج اور شہرت کی یقینی علامت اس کو قرار دیا جاتا ہے. یہ مذہبیت اور روایات سے یقینی وابستگی جو ہے وہ اس کو بھی بیان کرتا ہے. یہ کامیاب گھریلو زندگی جو ہے اس کی بھی یہ علامت ہوتا ہے. تو اس آبار میں سے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی سب سے اہم باتیں ہیں، ان کا ہاتھ کی ساخت ہے، ان کا انگوٹھا ہے، اور انگوٹھا جو ہے جوپیٹر کے آبار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نچلا پور بڑا سخت ہے، اوپر والے میں لچک ہے. جو فیصلہ وہ کر لیں گے ان پہ عمل درآمد کرنے میں وہ لچک لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر سیکنڈ جو ہے وہ جوپیٹر کا آبار ہے جو انگلی کے نیچے ہوتا ہے، یہاں ستارے کا نشان جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ موجود تھا. یہ یقینی کامیابی کی علامت ہوتی ہے کہ جو بندہ فیصلہ کر لے وہ فیصلہ کر لیتا ہے. ایسے شخص کا مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے. جیسے میں نے بات کی کہ ان کے ہاتھ پہ جو سب سے شاندار ایک اور لکیر ہے وہ تھی ان کے دماغ کی لکیر. یہ زندگی کی لکیر کے ساتھ مل کے نکلتی ہے، اور اس میں سے ایک جو واضح شاخ جو ہے وہ نکل کے وہ جاتی ہے مشتری کے آبار تک چلی جاتی ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے اپنے وطن اور روایات سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن میں ہی بہتر ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مشتری کے آبار تک جانے والی شاخ اس امر کی دلیل بھی ہے کہ ایسا شخص عظیم الشان منصوبے بناتا ہے اور اس کے وسائل اکٹھے کرتا ہے اور انہیں کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو دماغ کی لکیر جو ہے نصف فاصلہ بالکل سیدھا طے کرتی ہے، مگر تقریباً 37 سال کی عمر میں ایک مزاحمتی لکیر اسے اس طرح کاٹتی ہے کہ یہ لکیر
نیچے جھک کر آبار کمر پر پہنچ جاتی ہے، یہاں دو شاخہ ہوتی ہے۔ اختتام پر یہ لکیر بڑی حد تک جو ہے وہ ہمیں معروف ایٹمی سائنسدان آئنسٹائن کی جو دماغی لکیر ہے اس سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ دو شاخہ لکیر جو ہے یہ بھی ایک غیر معمولی نشان ہے، اور عموماً یہ پلاننگ اور عمل کے جو حسین امتزاج ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، یہ ایسے افراد کے ہاتھ پہ بھی ہوتی ہے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے، صاحب تصنیف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ پلان بھی کرتے تھے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے تھے۔ اور ایک اور بات جو ہے یہ بہت اہم ہے جو ڈاکٹر صاحب پہ بڑے الزام لگائے گئے، یہ بھی ان کی ہاتھ کی لکیر سے ہم تلاش کرنے کو، کیا یہ شخص لالچی تھا؟ کیا اسے دولت کمانے کا جنون تھا؟ تو دماغ کی جو لکیر ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دولت کمانے کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا وہ دولت کیسے کمانا چاہتا ہے؟ اگر دماغ کی لکیر اپنے اختتام پر اٹھ کر چھوٹی انگلی کے نیچے موجود عطارد کے آبار پر چلی جائے تو ایسے شخص کا رجحان مادیت، دولت اور بزنس کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سراپے بزنس ہوتا ہے، دولت اکٹھی کرے گا، جائیداد بنائے گا، اس سلسلے میں وہ ہر جائز ناجائز ہتھکنڈا استعمال کرے گا۔ جب دماغ کی لکیر نیچے جھک کر کمر کے آبار کی طرف چلی جائے تو ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے نظریات اور مقاصد جو ہیں اس کے نزدیک زیادہ اہم ہوتے ہیں، دولت اہم نہیں ہوتی، مقصد اہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے ہاتھ پر جو دماغ کی لکیر جو ہے تقریباً نصف فاصلہ پر سیدھی چلتی ہے، جو ان کے عملی ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، مگر تقریباً 37 سال کی عمر میں ایک دماغی جھٹکا ہوتا ہے جو غالباً انہوں نے سکوت ڈھاکہ کے وقت محسوس کیا، اور ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا، اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے صرف کر دیا۔ یہ وقت تھا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور علاقے میں طاقت کا توازن بری طرح تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ جو زندگی کی لکیر سے نکلنے والی یہ جو دماغ کی لکیر ہے، یہ جو آدھا فاصلہ طے کر کے جو پھر آبار کمر کی طرف جاتی ہے، تو پھر یہ بالکل ایسے شخص کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس کے لیے دولت نہیں، اس کا مشن اہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ اس میں جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہینڈل کیا، لیکن اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دولت جو ہے ان کا دولت کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ عطارد کا آبار جو ہوتا ہے، یعنی میں اگر یہ بات کروں کہ یہ عطارد کا آبار ہے، یہ عطارد کی انگلی ہے، اس کے نیچے یہ آبار ہے۔ اچھا، اب اس جو آبار پہ 3 جو افقی لائنیں اگر ہوں تو انہیں نشان طب کہا جاتا ہے، اور ایم اے ملک صاحب نے ایسی یہ لکیریں جو ہیں ان کو قائد اعظم کے ہاتھ پر بھی دیکھا تھا اور لکھا تھا کہ اس کا استعارہ جو ہے کہ وہ معالج قوم کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ تو عام طور پہ ایسے لوگ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو ان میں تشخیص کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی ڈاکٹر ہو نا تو اگر یہ غلط بھی دوائی دے دیں گے، غلط بھی تشخیص کر دیں تو مریض کو علاج حاصل ہو جائے گا۔ یہ بڑی غیر معمولی ایک لائن ہے جو بندے کو ایک طرح گائیڈ کرتی ہے، اسپرچولی بھی گائیڈ کرتی ہے، پریکٹیکلی بھی گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ چیزوں میں درست فیصلے کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ضرور ہیں مگر طب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں نے یہ لکیر ایسے افراد کے ہاتھ پہ بھی پائی ہے جو اپنے کام میں پرفیکشن کے قائل ہوتے ہیں۔ سینٹریفیوج کے ذریعے یورینیم کی افسودگی کے کام میں معمولی سی غلطی جو ہے وہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ ایسی کسی غلطی سے نہ صرف پورا پلانٹ تباہ ہو سکتا تھا بلکہ انسانی جانوں کے لیے بھی بڑا خطرہ ہو سکتا تھا، یعنی ان کے کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ KRL کی کارکردگی پر اب پوری دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اس نے اپنا کام اتنے احسن طریقے سے کیا کہ کسی کو پاکستانیوں سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کام کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے جو ایک اور اہم لکیروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک خط تقدیر ہے اور دوسرا خط شمس ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کی زندگی جو ہے اس میں دماغ اور دل کی لکیروں کی صورت بھی پیش نظر رکھنی ہوگی، مگر ایک میں اور اہم معاملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں تجربے کو جو ہے اپنا استاد قرار دیتا ہوں۔ ڈاکٹر خان صاحب کے ہاتھ پہ جو ہے وقت کا جو تعین کرنا تھا اس میں تھوڑی سی مجھے دقت پیش آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ ہاتھ جو ہے اس میں 70 سال کے واقعات ہیں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو ان کی جو فیملی کی ایج تھی وہ 80 ایئر سے زیادہ تھی، تو میں نے پھر تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کی، تو مجھے پھر واقعات کا جو تعین کرنا تھا کہ کہاں کہاں پیش آئے اس میں ذرا آسانی ہو گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب کے جو ماضی کے واقعات تھے، میں جب بھی ان کے متعلق گفتگو کرتا تھا تو کوئی نئی باتیں بھی بتاتے تھے لیکن تصدیق بھی کرتے تھے کہ واقعی اسی طرح سے چیزیں پیش آئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں جیسے میں نے کہا کہ آبار مشتری جو ہے اس پہ ایک مبارک نشان تھا ستارے کا،
اور اس کے بعد ان کی جو خط قسمت ہے وہ بھی بڑی اچھی صورت میں موجود تھا. خط روشن جو ہے، خط شمس جو ہے وہ بھی خاصا روشن تھا. خط شمس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس کو شہرت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کی لکیر بھی کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر جو دل کی لکیر ہے اسے تھوڑا سا اوپر خط شمس کو ایک مزاحمتی خط جو ہے وہ کاٹ رہا ہے. تو خط پر ایسی مزاحمتی لکیریں جو ہوتی ہیں نا، یہاں لکیر گزر رہی ہے اور کوئی دوسری لکیر اس کو کاٹ رہی ہو، تو پمسٹری میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نقصان ہے، رکاوٹیں ہیں. تو یہ لکیر چونکہ خط شمس کو کاٹ رہی تھی، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو در حقیقت یہ اس وقت یہ لکیر جو ہے وہ کاٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو لیکن اس میں اہم بات یہ تھی کہ لکیر اس کو کاٹ تو ضرور رہی ہے لیکن شہرت کی لکیر کو روک نہیں رہی ہے. جب شہرت کی لکیر کو کاٹنے والی لکیر نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس وقت سے گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی شہرت و ناموری جو ہے اسی طرح سے قائم رہے گی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، جو اس میں آرٹیکل میں بھی پاکستان میں چھپا، وہ یہی تھا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کرائسس سے گزر جائیں گے اور دوبارہ وہ یعنی ایک طرح سے ان کی زندگی جو بھی ہے بہتر طور پہ واپس آ جائے گی. ظاہر ہے وہ بڑا کام تو اپنی زندگی کا کر چکے تھے، ایٹم بم بنا چکے تھے. اب ایٹم بم سے اوپر تو کوئی چیز انہوں نے نہیں بنانی تھی. وہ پاکستان کو میزائل بھی دے چکے تھے، اس سے زیادہ اور تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. لیکن ان کی یہ حیثیت جو ہے کہ وہ ان کی جو شہرت ہے وہ ایک تو اس طرح سے بھی قائم ہے کہ سارے پاکستانی اس کو انہیں محسن پاکستان کہتے ہیں. دنیا میں بھی ان کے خلاف جو ہے بہت تنقید ہوتی ہے. جتنی کتاب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف لکھی جاتی ہے وہ سب میں ڈاکٹر قدیر کے خلاف بات ہوتی، کیونکہ وہ ڈاکٹر قدیر سے جنہوں نے سب کچھ کیا. نواز شریف کی حکومت میں بہت سے لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہ سمر مبارکمند کو انہیں بڑھانے کی کوشش کی. حالانکہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا لیکن اصل کام تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا تھا. کسی کتاب میں ڈاکٹر سمر مبارک کے متعلق جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا. کوئی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ تو ایک انجینئر تھے اور انہوں نے کام کیا اور انہیں پولیٹیکل وجہ سے انہیں ایک عزت دینے کی کوشش کی اور تاکہ ڈاکٹر صاحب کا جو قد ہے اس کو کم کیا جا سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہرحال اس سے گزر گئے. یہ جو ان کے ہاتھ پہ لکیر تھی، اس کا ہم یہ بھی ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک ابدی شہرت حاصل ہے. جب تک پاکستان قائم ہے ڈاکٹر صاحب کو محسن پاکستان کے طور پہ یاد رہے گا. اس کے علاوہ اور جو اہم چیزیں میں ان کے ہاتھ کے متعلق ذکر کروں گا کہ کہیں پہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی لکیر جو ہے، ہاتھ کی لکیر جو ہے وہ کٹ رہی ہو. ان کے ہاتھ پہ کہیں زندگی کی لکیر نہیں کٹ رہی تھی، لکیر واضح تھی. ان میں بیماریوں کی جو ایک نشاندہی ہے وہ تو ہو رہی تھی، لیکن کہیں پہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اچانک بیماری سے وہ فوت ہو جائیں گے یا کوئی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس میں وہ ان کی شہادت کا خطرہ ہوگا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر دی، اور یہ جو پاکستان اخبار میں چھپا ہے اس میں بھی ہے. کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے حالات جو ہیں انسان کی قسمت کو تبدیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کی بات کریں تو مشتری کے ابار پہ جو ستارہ ہے چمک رہا تھا، اور ان کی زندگی میں بھی چمکا اور ان کی زندگی کے بعد بھی چمکا. اسی طرح سے ان کی جو دماغی لکیر ہے اور وہ بڑی شاندار ہے، فوٹوجینک میموری ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ وہ اینڈ پہ کمر کے ابار کی طرف جھک رہی تھی، جو ایسے لوگوں کو انڈیکیٹ کرتی ہے جن میں لالچ کا عنصر نہیں ہوتا، جو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان کے جو دولت کمانے کا معاملہ جو ہوتا ہے ان پہ اس پہ حاوی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، یعنی اب انہیں پتا تو نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے، لیکن ہالینڈ سے وہ اب سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں ایٹم بم بنانے کے لیے آ گئے. اللہ نے انہیں اس مقصد میں کامیابی دی. تو ڈاکٹر صاحب کے متعلق جو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ ظاہر پاکستان کے خلاف قوتیں ہیں وہ کرتی رہی ہیں. آج بھی جو ان کے خلاف فلمیں بن رہی ہیں، آج بھی جو ان کے خلاف مضامین لکھے جا رہے ہیں، آج بھی جو کتابیں جو ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق لکھی جاتی ہیں، ان میں بھی تو یہی بات کی جاتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے فلاں کر لیا. وہی بات کہ انہیں اسلامی جیمز بانڈ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشرق کے جادو سے مغرب کے اسرار ایٹمی چرا لیے. تو یہ سارے پروپیگنڈے جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آئے اور یہ بڑی بدقسمتی والی بات تھی. لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ صحیح محسن پاکستان تھے. انہوں نے ہر خطرہ بول لیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. مگر یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے میری ان سے بات ہوئی، اس میں وہ تھوڑے سے پریشان تھے، اداس تھے. بلکہ کچھ دفعہ تو وہ یہ بھی کہتے رہے کاش انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کیونکہ انہیں وہ ریوارڈ نہیں دیا گیا، انہیں وہ عزت نہیں دی گئی جو جس کے وہ مستحق تھے. انہیں محبت بھی بہت ملی، عزت بھی بہت ملی، لیکن کچھ لوگوں کے رویے سے وہ بڑے دکھی رہے. تو مجھے امید ہے کہ جب تک پاکستان قائم ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان
پاکستان کے محسن ہیں، انہیں محسن سمجھا جاتا رہے گا، اور ان کا نام جو ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ روشن رہے گا۔